अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम से गॾु मां आहियां गौहर गांगरो। नाज़रीन, इमरान ख़ान साहब पारां जेको लॉन्ग मार्च में असम्बलियूं तहलील करण जो ऐलान कयो हो, उहो हिन वक़्त ताईं तहलील करण जेको वारो मामिलो आहे, तासिर इहो ॾिनो पियो वञे त इहो मामिलो खटाई में पइजी वियो आहे, छो त इमरान ख़ान साहब ख़ुदि इहो एतिराफ़ करे चुको आहे त संदसि इत्तेहादी यानी परवेज़ इलाही साहब ऐं संदसि PTI जा मेंबर कुझु अहिड़ा आहिनि जेके असम्बलियूं तहलील करण जे हक़ में न आहिनि। इन तासुर बाद इहो चयो पियो वञे त ख़ान साहब जेको असम्बलियूं तहलील करण में जेका देरि कई आहे, उनजो सबबु इहो आहे त उनजे पार्टी अंदरि ऐं इत्तेहादी हुन सां राज़ी नथा थियनि। जॾहिं त आसिफ अली ज़रदारी साहब बि लाहौर में देरो जमाए वरितो आहे ऐं लाहौर में हुन चौधरी परवेज़ इलाही जे भाउ चौधरी शुजात हुसैन सां मुलाक़ात कई आहे ऐं अदम एतमाद जे हवाले सां पंजाब में माहौल जोड़ियो पियो वञे। ॾिसजे त ख़ान साहब अदम एतमाद खां पहिरियां असम्बलियूं टोड़े थो या अदम एतमाद वारो मामिलो अचे थो, जॾहिं त वफ़ाक़ी हुकूमत बरमला इहो चई चुकी आहे त जेकॾहिं इमरान ख़ान पंजाब असम्बली ऐं KPK असम्बली टोड़े थो त उन जी सूरत में नयूं इलेक्शन करायूं वेंदियूं, पर अर्ली इलेक्शन जेको ख़ान साहब जो मुतालबो आहे उहो कंहिं बि सूरत में न मञियो वेंदो। ॿिए तरफ़ सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी सां इसाक डार साहब मुलाक़ात कई आहे ऐं बैकडोर ॻाल्हियूं बि हलनि पियूं, इहो PTI बि एतिराफ़ कयो आहे। ॾिसजे त उन ॻाल्हियूं केतिरो नतीजा खेसि साबित थियनि थियूं ऐं इहो मामिलो आख़िर किथे पहुचे थो। इन्हनि ॿिन्ही मामलनि ते अॼु असां गुफ़्तगू कंदासूं। नाज़रीन, हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे सेनेटर गौस मोहम्मद ख़ान न्याज़ी साहब, जंहिंजो तालुक़ु मुस्लिम लीग नवाज़ सां आहे ऐं मुस्लिम लीग नवाज़ जो अहम अॻवान आहे। अस्सलाम वालेकुम न्याज़ी साहब। जी वालेकुम सलाम। न्याज़ी साहब, ये बताएं कि ख़ान साहब ने असम्बलियाँ तहलील करने का कहा था लॉन्ग मार्च में, लेकिन अब उनकी गुफ्तगू में कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। उनका कहना है कि इत्तेहादियों का ख्याल भी नहीं है, काफ़ी PTI के मेंबरान हैं जो नहीं चाहते हैं कि वो असम्बलियाँ तहलील हों, तो ख़ुद ख़ान साहब कन्फ्यूजन का शिकार हैं। क्या समझते हैं कि ये ख़ान साहब का आखिरी पत्ता भी इसका क्या हुआ? आप देखिए, सारी बातें आपके सामने हैं। जब तक उन्होंने धरना खत्म किया 26 नवंबर को, तो कहा कि हम चंद दिन में असम्बली निकल आएंगे और रश्में करा देंगे। तो उस वक्त फिर मशावरत भी की। तो मशावरत जब की तो आधे से ज्यादा जो लोग जो है वो इस हक में नहीं थे, क्योंकि सारे चाहते थे कि हमारा तरक्याती काम हो। और फिर कोई वजह भी तो नहीं है, सिर्फ एक ही जो मुल्क की हालात हैं, मुल्क के माशी हालात हैं, या और मुल्क में जिस तरह अभी दहशतगर्दी की फिर सर उठा रही है, तो ऐसे मौके पे तो कौम को ये क्या होना चाहिए कि फिर बजाय इसके कि फिर हम जो है आपस में दस्तों गिरफ्तार हो जाएं और जो बस में कर जाएं। तो खान साहब को जो अपने दोस्त हैं उन्होंने पीछे हट गए हैं, और जो उनको बड़ा एक फखर था कि परवेज इलाही साहब जी मेरा जो है ना मेरे कहना मानेंगे और फौरन असम्बली तोड़ देंगे, क्योंकि मेन मसला तो पंजाब में है। तो वो पंजाब फिर परवेज इलाही मेरी बाद में कहना शुरू कर दिया कि नहीं, 3 महीने तो हम नहीं तोड़ सकते, इस समय 3 महीने तो हम जाना पड़ेगा, बल्कि यहाँ तक कहा कि साल और 1.5 साल तक जा सकते जो मालिशी हालात हैं। तो ये खान साहब खुद कंफ्यूज हैं, खान साहब को समझ नहीं आ रही कि एक तरफ है, लेकिन खान साहब को फर्क नहीं पड़ता, वो फिर यू टर्न ले लेंगे, कोई और इशू छेड़ देंगे। खान साहब को चाहते हैं कि जिस वक्त मेरी मकबूलियत पीक है तो उसको मैं कैश करा दूँ, जीत जाऊँ, ठीक है ना। मसला एक इलेक्शन अगर जीत जाए तो तो जीतते हैं करें, क्योंकि दूसरी जो 10-12 पार्टी हो तो खामोश है, सिर्फ खान साहब की किसी भी नजर आती है तो खान साहब समझते हैं कि हम जीत जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि जो लोग जिस तरह शुरू में इनके साथ थे, अब ऐसा पीछे हट रहे हैं लोग, वो हकीकत की तरफ आ रहे हैं कि ये खान साहब हमें तक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है इनमें, और नुकसान ही नुकसान है। तो गरीब बंदे को तो 2 रोटी चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए, तो उसके लिए हमें अपनी मीशत को ठीक करना होगा और मीशत के लिए स्टेबिलिटी पैदा करनी होगी। तो खान साहब के अपने बंदे यहाँ से इस हक में नहीं है कि असम्बली खान साहब जिद करके मतलब KPK असम्बली तोड़ देते हैं। पंजाब में तो परवेज इलाही ने इनकार कर दिया है, और फिर जरदारी साहब जो मिले हैं जो शिजात से कि आप फिक्र न करो, मैं जो दूसरी पोजीशन है वो परवेज इलाही के साथ लगा दूंगा। तो मसला ये है कि खान साहब को समझ नहीं आ रही कि अब खान साहब को क्या स्टांस इख्तियार करें। मुझे लगता है कि अगले चंद दिनों में नया बयानिया जो है ना वो आ जाएगा। अब खान साहब के खिलाफ केसेस भी हैं, वो भी शुरू हो गए हैं। अभी तो ये
میرے خیال مجھے ایسا لگتا ہے جس طرح الیکشن کمیشن ہے وہ ہو سکتا ہے ان کو پارٹی جو چیئرمین شپ سے بھی کام کرنے سے روک دے، اور دوسرا جو ایک سیدھا وائٹ کا ایشو شروع کر دیا گیا ہے تو وہ صادق اور امین اور اس کی ضروری باتیں، تو خان صاحب تو خود اب خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اب میرے ساتھ کیا ہوگا، وہ اللہ سے ڈرے ہوئے ہیں اور سہم ہوئے ہیں کہ کہیں میرے خلاف لیٹ ہو، اگر الیکشن لیٹ ہوئے تو میرے خلاف کارروائیاں شروع ہو جاؤں گی اور میں ڈسکوالیفائی ہو جاؤں گا. تو خان صاحب کو یہ فکر ہے، لیکن آن گراؤنڈ حالات کچھ مختلف ہو گئے ہیں. اب جو ساری گیم ہے خان صاحب کے ہاتھ سے نکل چکی ہے. ان کے اپنے ساتھی جو ہے شاید 2-4 اسپوکس مین ہے کہ وہ خواہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور بیانیاں چھیڑتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ان کے پاس کچھ نہیں رہا. تو انشاءاللہ بھی ہم معیشت کو پہلے ٹھیک کریں گے اور اس کے بعد جو ہے الیکشن ہوں گے. ٹھیک ہے نیازی صاحب، یہ بتائیں کہ خان صاحب پہلے یہ فرما رہے تھے کہ اب اس بار ہمارے پاس جو حکمت عملی ہے بالکل مختلف ہے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہماری حکمت عملی کیا ہے. تو یہ لانگ مارچ ایک ہو گیا، دوسرا لانگ مارچ بھی ہو گیا، پھر قومی اسمبلی سے استعفیٰ بھی آ گئیں، تو سب کچھ تو ہو گیا. اب آخری جو آپشن ان کو بچا تھا اس میں وہ پھنس گئے ہیں. اگر یہ نہیں ہو سکا تو پھر خان صاحب کے پلڑے میں کیا ہوگا؟ کس پوائنٹ پہ وہ سیاست کریں گے؟ بالکل ٹھیک کہا. انسان کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے نا جی. اب اس لیے تو لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے ہیں. پہلے 25 مئی کو کہا تھا کہ یہ ہو جائے گا، ہم الیکشن کی ڈیٹ لے کے جائیں گے. پھر 25 کے بعد 3-4 مہینے کے غائب ہو گیا. پھر نومبر کا کہ ہم دھرنا، یہ جو اکتوبر میں شروع ہو گئے تھے جی. اب اکتوبر کے آخر میں جو ہے نا لانگ مارچ کریں گے. پھر نومبر اکتوبر لانگ مارچ کیا. پھر کہا کہ جی ہمارے اس پیٹی پہنچنے سے پہلے ہی ڈیٹ آ جائے گی، اور اس قسم ترقی بدی کے پیچھے لوگوں کو لگایا رکھا. اب اس پہ بھی ظاہر ہے آپ اسمبلی توڑی، میرے خیال میں پیچھے ہٹ چکے ہیں. اسمبلی نہیں توڑنا ہے، کے پی کے اسمبلی توڑیں گے نہ پنجاب کی. اب خان صاحب کو نیا ایک بہانہ تراشنے والے ہیں، وہ عوام کے ساتھ پیش کریں گے. لیکن 2-3 سٹیپ جو خان صاحب کے یہ فیل ہوئے ہیں تو لوگ اب کافی پیچھے ہٹ گئے ہیں. سوائے جو ینگسٹر کے پیڑ بندے ہیں وہی اب ساتھ رہ گئے ہیں. باقی اکثریت عوام کی جو ہے نا وہ خاموش ہو گئی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے اور میں یہ تک بدی کے پیچھے خان صاحب نے لگا دیا. تو یہ صورتحال ہے. خان صاحب کو کوئی میں تو فیچر نہیں دیکھ سکتا کہ جس طرح کہ وہ اسٹیٹ ہی ہے، انہیں ہر مطلب ایک جمہوری پارٹی دعوت کرنا جمہوری پارٹی، تو اس کی کسی مطلب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کسی کو جمہوری پارٹی سے بات کر سکے، پیپلز پارٹی سے بات کر سکے، نون سے بات کر سکے. مطلب اس میں اتنی اہلیت نہیں ہے. ایگو کتنی زیادہ ہے کہ وہ نہ پرائم منسٹر سے بات کر سکتا ہے، نہ زرداری صاحب سے کر سکتا ہے، کسی بندے سے کر سکتا ہے. اگر بات کرتے ہیں تو ان کے اپنے بندے جو ہے نا سے تو چاہے کچن کیبنٹ ہے، فواد چودھری ہے، وہ انڈائریکٹ باتیں کرتے ہیں. لیکن پھر وہ جو بات کرتے ہیں تو ان کو بات پہ خان صاحب عمل نہیں کرتے. تو خان صاحب کو جو ایگو ہے نا وہ لے کے ڈوب گئی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور اس کے ساتھ کو مزید یہ لے ڈوبے گی اس کو. تو میرے خیال میں خان صاحب کو مجھے وہ فیچر نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے نیازی صاحب، ہم نے یہ سنا ہے کہ خان صاحب جو میٹنگز کر رہے تھے اس میں یہ بھی بات آ گئی ہے اور کافی حد تک خان صاحب کنونس ہے کہ پورے ملک میں ہم احتجاج کریں گے. تو جو احتجاج کا جو معاملہ تھا وہ تو ظاہر ختم ہو گیا. اب احتجاج کیا نتیجہ خیز ثابت ہوگا؟ اور صبح جیسے اب لاہور میں یہ ریلیاں کہتے نکالنی ہیں، اب ریلی میں کیا اس میں نکالیں ریلیاں ادھر سے، کیونکہ اب تو ان کے اب لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں کہ اتنا خرچہ. آپ خود کہہ رہے تھے کہ میں ایک جلسے میں میرا 50 لاکھ خرچہ آ جاتا ہے اور جو ٹرانسپورٹ ہے اس کے علاوہ ہے. تو ظاہر ہے وہ تو اربوں روپے احتجاج پہ لگا چکے ہیں، ریزلٹس 0 ہے. تو پاکستان کے ایک آئین اور قانون ہے، 5 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں، 5 سال کا مینڈیٹ ہے. لیکن وہ پہلے انہوں نے اسمبلی توڑ دی اور پھر جب آئی سپریم کورٹ نے ریورس کیا تو پھر استعفے دے دیے. تو یہ ایک مطلب امیچور سیاست کر رہے ہیں اور بالکل اس سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے. جو ان کو لائے تھے وہ بھی پریشان تھے اور پریشانی مطلب 3 سال کو خود آگے آنا پڑا ملک چلانے کے لیے کیونکہ خود لائے تھے ان تو اب تو وہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں، یہ خان جانے اور اس کی سیاست جانے. تو یہ صورتحال ہے. اب تو 5 سال کے بعد کچھ کہیں گے ویسے تو لوگ عمل نہیں کریں گے. اور بے خیال میں 5 سال کے بعد اب کچھ ہی رہ گیا.
یہ سول نافرمانی یہ وہ سو یہ سول نافرمانی کے پہلے بھی کرتے رہتے ہیں سوائے سڑکوں پہ آنے میں یا لوگوں کو بزی رکھنے کے، اور اس کے بعد کوئی چیز ہے نہیں دکھانے کو. اور کے پی کے سے بھی جو حالات نظر آ رہے ہیں کہ وہ اس کو تنخواہیں دینے کو پیسے نہیں ہوتے اور الزام لگا لیتے ہیں اس پر فیڈرل حکومت کی جو پیسے نہیں دے رہی، جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ دے رہے ہیں سارے. پھر ایسی چیزیں شروع کر دیتے ہیں نا جی. اب ہیلتھ کارڈ شروع کیا ہے، بہت اچھی اسکیم ہے، لیکن کیا اس پر غور کیا کہ کیا جو ہے پاکستان کی معیشت اتنی ہے کہ وہ ان کو کر سکے؟ تو میرے خیال میں خاصوں کو پہلے سوچنا چاہیے تھا. اب پرویز رئیس صاحب کا بیان ہے کہ وہ ہیلتھ کارڈ کے جو پیسے تھے کہا کہ ہمیں وفاق سے نہیں مل رہے. بھائی جو آپ کا حصہ بنتا تھا وہ تو وفاق نے آپ کو دیا. آپ ایک سب ایسے آپ نے پہلے وفاق سے مشاورت کر کے پھر سے شروع کرنا چاہیے تھا نا ہیلتھ کارڈ والا سسٹم. بلکہ میں نے سنا ہے جو کے پی کے کچھ علاقے میں تو ہیلتھ کارڈ کی یہ صورت انہوں نے ختم کر دی، پیسے نہیں ہے ہمارے پاس. تو یہ ایک مطلب سوشل میڈیا پہ ایک شعبہ بازیاں اور پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے منصوبوں کا اعلان کر دیتے ہیں، ہوم ورک کرتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ملک کو بھی نقصان ہوتا ہے اور ان کی سیاست کو بھی نقصان ہوتا ہے. تو اب ماشاء اللہ ذمہ دار پارٹی کی حکومت ہے، جتنا بھی حصہ رہ گیا ہے 8 مہینے 9 مہینے وہ انشاءاللہ معیشت کو آگے لے آئیں گے. اور ہم تو مذاکرات کے دروازے تو ہم نے کبھی بند نہیں کیے. دیکھو ہمارے پہلے سے ساکھدار صاحب کل 2 دفعہ ملنے سے تک ملے مذاکرات، تو وہ مذاکرات ہی ہو رہے ہیں نا اس سلسلے میں مل رہے ہیں. لیکن وہ خان صاحب کی ایگو اتنی زیادہ ہے کہ وہ کسی بات پہ نہ عمل کرتے ہیں نہ سننے پہ تیار ہے. اب وہ سمجھ بھی ان کو نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے. روزانہ کے نئے شوشے چھوڑ دیتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دی اور اس پہ مطلب آپ کے سامنے ساری چیزیں ہیں. تو ملک میں اس وقت جو ہے نا جس تمام سیاسی پارٹیوں اسٹیک ہولڈرس کو اکٹھا ہونا چاہیے. خان صاحب کو ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور پھر مشترکہ لائحہ بنانا چاہیے کم از کم معیشت کے حوالے سے. ان کے مسائل مطلب آج انڈیا بھی جو ہے وہ بھی ہم پہ تنقید کر رہا ہوتا ہے ان کے سوشل میڈیا پہ، بلکہ ایک میجر آ رہی ہے کہ میں آ رہی ہے کہ نام کیا ہوگا وہ آ رہی ہے کہ کیا نام ہے اس کا، وہ مشورہ دے رہا پاکستان کو کہ پاکستان کو جو ہے نا کہ خرچے کم کرنے چاہیے، پاکستان کو تمام اسٹیک ہولڈرس کو اکٹھا ہونا چاہیے. اور پتہ نہیں اور کیا کہ ہمیں مشورے دے رہا تھا. میں نے کہا یہ بھی دن آنے تھے کہ پاکستان کو ہمارا مشورے دے رہے کہ ہم ایسے کریں ایسے کریں. ان کا سر ان کا نام میجر گورایا ہے سر، میجر گورایا. ہاں مجھے تو انڈیا میں وہ ڈرتے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت اور ڈاؤن ہو گئی تو یہ بھوکے لوگ ہیں کہ ہم بےچار نہ دوڑے اور ہمیں ظاہر ہے جو بھوکا بندہ ہوتا ہے جس کے بعد کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ کم از کم پاکستان اسٹیبل ہو. وہ جو انسٹیبل پاکستان ہو کہ اس کو وہ پہلے خطرہ سمجھتا ہے. پر یہ وہ جانے کا کام ہے، ہم نے تو اپنا گھر دیکھنا ہے. اور میرے خیال میں خان صاحب نے اب سارے پتے ازما لیے، ان کے پاس کچھ رہا نہیں ہے سوائے مذاکرات کے. ہمارے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے بیٹھے اور ایک لائحہ بنا لیتے ہیں، معیشت کو بنا لیتے ہیں، الیکشن کا بنا لیتے ہیں. الیکشن خان صاحف کو ہمیں کنوینس کرے نا کہ ہم نے تو کئی دفعہ کہا کہ الیکشن ہم بالکل کراتے ہیں، آپ کی بات مانتے ہیں، لیکن آپ مجھے وجہ بتائیں میں کیوں ایسے جلدی کی جائے. صرف یہی وجہ کہ آپ کی پاپولیرٹی ہے. پاپولیرٹی تو آپ نے ٹھیک ہے ہر 6 سیٹیں آپ 7 سیٹیں آپ جیت گئے، تو جہاں آپ اس بار نہیں تھے وہاں 20,000 سے ہم جیت گئے. تو کراچی میں بھی ہمیں ایک سیٹ مل گئی. تو یہ جب الیکشن میدان کھلتا ہے نا جی پھر لوگوں کے رویے سے اس سے پتہ چلتا ہے. اب گیم 1 سائڈڈ ہے تو ہاں صاحب سمجھتے ہیں کہ میں ادھر ہوں تو مجھے الیکشن میں جیت جاؤں گا. پھر تم جیت جائے تو تمہاری ٹیم تو پہلے فیل ہو چکی ہے. تمہارے پاس اور کون سے نئے بندے آئے ہیں جو معیشت کو سنبھال سکے. جس کی بڑی جو توق تھی اسد عمر والی، اسد عمر پہلے 6 مہینے فیل ہو تو اس کے بعد سارے آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا اور انہوں نے مزید ملک کا دوبارہ کر دیا. ٹھیک ہے سینیٹر گوس محمد خان نیازی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین ہتے وٹھوں تا مختصر بریک بعد حاضر تھینداسیں. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ہن وقت اساں کے جوائن کयो ہے سید یاور عباس بخاری صاحب جو پنجاب اسمبلی جو ممبر ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو اگوان ہے. السلام علیکم بخاری صاحب. وعلیکم السلام جی.
بخاری صاحب یہ بتائیں کہ اسمبلیات تحلیل کرنے کے حوالے سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی ڈیلے ہو رہا ہے، کیونکہ اتحادی بھی اس پہ شاید ناخوش ہیں، اور خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ اسمبلیات تحلیل نہ ہو، تو کوئی یہ پی ٹی آئی کا آخری پتہ تھا، تو یہ جو ڈیلے ہوگا تو اس سے جو تاثر تھا یا جو ایک مومنٹم بنانے کی پی ٹی آئی نے کوشش کی تھی وہ متاثر نہیں ہوگا؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجب کرنا چاہوں، ہماری پارٹی ہے جس کے اندر انفرادی مختلف لوگ ہیں جن کی اپنی سوچ ہے. یہ ڈکٹیٹرشپ تو ہے نہیں، ہر کسی کی اپنی سوچ ہوتی ہے، لیکن کیونکہ پارٹی ہے اور لیڈرشپ کے ہم لوگ پابند ہیں، خان صاحب جو کچھ کہیں گے اس کے مطابق ہوگا، یہ بات بہت کلیئر ہے. اور یہ کل میری بھی خان صاحب سے ملاقات ہوئی، چودھری پرویز الہی صاحب سے میری ملاقات ہوئی پرسوں. ہمارے اتحادی بالکل کلیئر ہے، جس دن خان صاحب نے بولا اس سے 1 منٹ زیادہ نہیں ہوگا اور یہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دی جائیں گی. اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، خان صاحب کو کوئی شک نہیں ہے. کل ہم بیٹھے ہوئے تھے، بات ہو رہی تھی، تو یہ جو عوام جو میڈیا میں ہے یہ بالکل میڈیا کی حد تک ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اچھا سر، یہ بتائیں کہ زرداری صاحب جو لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عدم اعتماد کے حوالے سے ایک ماحول بنا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے آپ لاہور میں بھی ہوں گے، خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے، آپ کی سی ایم پنجاب سے بھی ملاقات ہوئی ہے، یہ جو تاثر ہے کہ زرداری صاحب اپنا جادو چلائیں گے اور عدم اعتماد آ جائے گا، ایسی کوئی بات آپ کو نظر آئی؟ دیکھیں، یہ زرداری صاحب کا جو جادو چلانا ہے نا، یہ بھی میڈیا کی بات نہیں. حرام کے پیسے کے اوپر ملک کے اندر سیاسی عدم اعتماد، عدم اطمینان، وہ لانا کہ جہاں پہ یہ دکھایا جائے کہ جو جمہوری لوگ ہیں وہ قابل فروخت ہے یا ان کو خریدا جا سکتا ہے. یہ زرداری کا جو بھی سندھ کو لوٹا، جو پاکستان کو لوٹا، مسٹر 10% سے مسٹر 50% بنا، تو یہ حرام کے پیسے کے اوپر جو کچھ بلوچستان میں کیا، یہ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا ہے. ابھی نہ عدم اعتماد وہ لا سکتے ہیں، اگر لانے کے ان میں وہ کسی قسم کی جرت ہے تو لا کے دکھا دیں. یہ ڈرامہ ہے سارا. زرداری صرف ایک ڈرامے کا نام ہے جو حرام کے پیسے کے اوپر سارا کام کرتا ہے. اس کے آگے سندھ کی عوام کو کیا دیا؟ مجھے بتایا نا کہ اپنے باغات بچانے کے لیے، اپنی شوگر مل بچانے کے لیے دادو کو ڈبو دیا. وہاں پہ شرجیل میمن بیٹھا ہے جو ایک پراپرٹی ایجنٹ ہے، وہ اپنے باغات کو بچانے کے لیے اس نے باقی علاقوں کو ڈبو دیا. اگر وہاں پہ وڈیرے سیلاب صرف غریبوں کی زندگیاں تباہ کرنے کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں، یا ورلڈ بینک کو یا IMF کو دکھانے کے لیے دیکھیں جی دادو ڈوب گیا، وہ حقیقت بتائے نا کہ شوگر ملیں بچائی، وہ حقیقت بتائے نا کہ اپنے باغات بچائے. مطلب یہ امیر سے امیر ہو رہے ہیں اور وہاں پہ غریب وہ ہے کہ جس کی سر پر چھت بھی نہیں ہے. اور پھر وہی جب الیکشن آتے ہیں تو ان غریبوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں اور ان سے زبردستی ووٹیں لے لیتے ہیں. تو وہ وقت نون لیگ کا پنجاب میں ختم ہو گیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں اللہ سے اور اپنے عوام سے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کا فرق ختم. اچھا سر، یہ جو وفاقی حکومت تاثر دے رہی ہے کہ خان صاحب کو اگر الیکشن چاہیے یا ان کے جو ایشوز ہیں تو وہ ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے مسئلے حل کر سکتے ہیں، لیکن خان صاحب پہلے ہم اپوزیشن میں تھے تو بیٹھنے کے لیے، بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اب حکومت میں تو خان صاحب بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو سیاسی مسائل گفتگو سے ہی حل ہو سکتے ہیں. یہ تاثر ہے وفاقی حکومت کا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت اس حوالے سے کتنی سنجیدہ ہے؟ آپ دیکھیں کہ یہ اپنے آپ کو اتنا عوام میں پاپولر کہتے ہیں، یہ جتنی باتیں کرتے ہیں، آپ مجھے بتا دیں کہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کہ نہیں بھاگ رہے ہیں. مطلب پنجاب جیسے ان کا گڑھ ہوتا تھا نون کا، پنجاب سے یہ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. تو میں باقی باتیں کیا کروں، جو باتیں یہ کر رہے ہیں یہ لوگ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں، کیونکہ جب تک جمہوری عدم استحکام ہے تو آپ کا معاشی استحکام نہیں ہو سکتا ہے. لوگوں کو ان کے اوپر اعتبار نہیں ہے، ان کو IMF پیسہ نہیں دے رہا ہے، ان کو سعودی عرب پیسہ نہیں دے رہے، ان کو چائنا پیسہ نہیں دے رہا ہے، ان کو امریکہ پیسہ نہیں دے رہا ہے. اوورسیز پاکستانی جن کا پاکستان میں رشتہ دار ہیں، جن کے خاندان یہاں پہ ہیں، جن کی پراپرٹیز یہاں پہ ہیں، وہ بھی $600 ملین نکال کے لے گئے. تو اس سے زیادہ ان کے اوپر
इनके ऊपर नॉन कॉन्फिडेंस दिखाना, इससे ज्यादा बड़ी और क्या बात हो सकती है। अच्छा सर, ये बताएं कि अब वफाकी हुकूमत का ये कहना है कि अगर अदम एतमाद हम नहीं लाते तो उसके बाद असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो वो इलेक्शन करवा देंगे। तो क्या समझते हैं कि सिर्फ 2 सूबों में अगर इलेक्शन हो तो जो आप मसाइल का हल चाहते हैं उससे हल हो सकते हैं? देखिए, 2 सूबों में इलेक्शन होंगे और ये अक्सरियती सूबे, बड़े सूबे। इसके अंदर फिर 18वीं तरमीम के बाद हम बहुत सारी चीजों के अंदर खुद मुख्तार हैं। हम बहुत सारी चीजें खुद अपने सूबों में कर सकते हैं। अभी आपको मिसाल देता हूँ कि वफाक जो है उन्होंने पंजाब का, सिर्फ पंजाब का 172 अरब रुपया दे रहे हैं जो नहीं दे रहे हैं। ये लोग जो सेहत इंसाफ कार्ड है जिससे गरीबों को डायरेक्टली मदद मिलती है, उसका पैसा देने ने बंद कर दिया। उसका असर किस पे पड़ेगा? गरीब पे पड़ेगा ना। हम लोगों ने तो पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में आवाम के टैक्स का पैसा गरीबों को वापस दिया। चाहे हम लोगों ने कोरोना के दौरान हम लोगों ने माली इमदाद की, चाहे हमने बिलों को डिफर किया, चाहे हमने उसके अंदर सेहत इंसाफ कार्ड दिया, अभी सेहत इंसाफ राशन कार्ड हम दे रहे हैं। मतलब ये चीजें वो हैं जो आवाम को पहली दफा पैसा हाथ में टैक्स का मिल रहा है कि जो टैक्स जमा कराते हैं वो पैसा वापस आ रहा है, ये नजर आना शुरू हो गया। तो उससे हमारी टैक्स कलेक्शन भी बढ़ गई थी, 6,000 अरब पे चली गई थी। इन लोगों के वक्त में एक्सपोर्ट आपकी गिर गई है, बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी ने पैसा भेजना कम कर दिया है। आपका यहाँ पे सिर्फ जरूरत के मुताबिक वो पैसा भेजते हैं, और वो 32 अरब से वो 18 अरब भी आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं इस दफा। आपका फिर एक्सपोर्ट खत्म ही हो गई है। आप लोगों ने जिस किस्म की पाबंदियां वफाकी हुकूमत लगा रही है लगाती रहे, लेकिन हम लोग इंशाल्लाह ताला जिस दिन 2 सूबों में 5 साल के लिए एक मैंडेट लेके आएंगे तो हम दुनिया के साथ डायरेक्टली हम लोग मुआहदे करेंगे, हम अपने सूबों को खुशहाल करेंगे। जब ये खुशहाल होंगे तो इंशाल्लाह ताला सिंध में तब्दीली आएगी। फिर वो भी देखेंगे कि यार पंजाब में बैठ के इन लोगों ने क्या क्या कर ली। हम इंशाल्लाह सिंध में तब्दीली आएगी, इंशाल्लाह बलूचिस्तान में तब्दीली आएगी। आजाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में तो आ चुकी है, तो पीछे सिंध और बलूचिस्तान रह गए। इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा हमारी नीयतों को ऐसा ही रखे, खुदा हमारे एतमाद को ऐसा रखे और खुलूस को ऐसा रखे। हम इंशाल्लाह ताला सिंध को भी और बलूचिस्तान को भी PTI का गढ़ बनाएंगे। अच्छा बुखारी साहब, आपने सिंध का जिक्र किया है, तो ये सवाल सिंध से बार बार उभरता है। तो खान साहब सिंध में करप्शन की बात तो करता है, लेकिन सिंध में बहुत ही कम आते हैं तो कराची आते हैं। कराची फोकस है इस वजह से कि उन्हें वहाँ से कुछ सीटें मिली हैं। बाकी जो देहाती सिंध है, जो बाकी सिंध है, उसमें खान साहब ना आते हैं, ना उन इशूज़ को एड्रेस करते हैं, और ना ही वफाकी वज़ीर जब हुकूमत थी तो वफाकी वज़ीर वहाँ पे आते थे, उनके मसाइल हल हुए। तो वहाँ पे तासुर ये है कि खान साहब ने कराची के अलावा बाकी सिंध जो है ना वो पीपल्स पार्टी को दे दिए। इस तरह बलूचिस्तान वाले को भी ये एहसास है कि बलूचिस्तान में भी खान साहब बहुत कम आते हैं, उनका फोकस KP के पंजाब है। ये तासुर कितना दुरुस्त है? देखिए, ये दुरुस्त इसलिए नहीं है क्योंकि सिंध की जो हुकूमत है ये उस वक्त खान साहब को मुखालफत करती थी। जो CM साहब हैं वो इस हद तक जाते थे कि कई दफा मीटिंग अटेंड नहीं करते थे, आते नहीं थे। तो जब आपका अदम तामुन हो तो उसके अंदर मसाइल तो आपको आते हैं। और फिर खान साहब क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे वो काम कर रहे थे, और आप देखें आपके इदारे तबाह हुए हैं, उनके अंदर काम करने के लिए वक्त चाहिए होता है। तो वो जो कमी पेशी है इंशाल्लाह ताला खान साहब पूरी करेंगे। सिंध हमारा है और इंशाल्लाह ताला अंदरूनी सिंध हम इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी के इस जुंगल से निकाल के रहेंगे। ठीक है सैयद जावर अब्बास बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन हिते वठूं था मुख्तसर ब्रेक बाद हाजिर थींदासीं। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हिन वक्त असांखे जॉइन किया है मोहम्मद असलम गोरी साहब, जो तर्जुमान है JUI जो ऐं JUI जो अहम अगवान है। अस्सलाम वालेकुम गोरी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। गोरी साहब ये बताएं कि खान साहब अब कन्फ्यूजन का शिकार हो गए हैं।
اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے اتحادی بھی ان کا خیال ہے کہ اسمبلیاں تحلیل نہ ہو، اور پی ٹی آئی کے کافی ممبر ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل نہ ہو۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کا آخری پتہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا تھا، اب بھی اس میں کنفیوژن کا شکار ہو گئے، اب خان صاحب کا کیا بنے گا؟ دیکھیے، خان صاحب نے جو لانگ مارچ شروع کیا لاہور سے، وہ ان کا فرلانگ مارچ بنا، پھر ٹھوس ہو گیا، پھر ناکام ہوئے اور مستقل اس کو خونی مارچ کہتے رہے اور لوگ کی جانوں کا نذرانہ اس کو پیش کرتے رہے، اور اس کے بعد بالکل 200-400-500 آدمی کے ساتھ راول پنڈی پہنچے اور واپس تشریف لے گئے، اور فیز 7 کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، انہوں نے یہ اعلان کیا۔ اب اس وقت بھی سمجھے تھے کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ 2 صوبوں کی اسمبلیوں کو ختم کرنا۔ اب خان صاحب چونکہ ایک غیر سیاسی آدمی ہیں اور غیر ٹیکنیکل آدمی ہیں، ان کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کو بس جو ذہن میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں، بعد میں ان کے ساتھی جو ہوتے ہیں اور وہ ان کی صفائیاں پیش کرتے رہتے ہیں، ان کا سوشل میڈیا پھر ان کی صفائی میں لگ جاتا ہے۔ یہ پاسبل ہی نہیں تھا، اس وقت صورتحال ایسی ہے ہی نہیں نہ۔ پنجاب گورنمنٹ ایون، چلو جی پنجاب تو اس کا اتحادی منع کر رہے ہیں، تو اس کا اپنے لوگ کیوں منع کر رہے ہیں؟ اس کا وزیر اعلیٰ منع کر رہا ہے، اس کے منسٹر منع کر رہے ہیں، وہ سب لوگ دیکھیے جناب، اگر 4-5-6 مہینے بعد نیا الیکشن ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کیسے کریں گے؟ آپ اسمبلی آئے توڑیں گے، 5-6 مہینے بعد نیا الیکشن ہونے جا رہا ہے، آپ اس طرح کے مذاق تو نہ قوم کے ساتھ کریں۔ اگر ہم نیا الیکشن میں جائیں اور ان کے پاس کیا ہے، کیا انہوں نے کیا کہ میں 7-8 سال میں کون سا تیر مارا ہے، کون سا دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں وہاں پر، ان نے کام کون سے کیا ہے، کس منہ سے لوگوں کے پاس جائیں گے؟ اس لیے ان کے لوگ جو ہیں وہ میں آپ کے پروگرام میں ایک بات اور کہوں، خان صاحب دن بدن تنہائی کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور مجھے خطرہ نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کہیں اکیلے نہ رہ جائیں، ان کی پوری پارٹی مجھے اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ خان صاحب پہلے تو لانگ مارچ سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ ہم نے بہت سیکھا ہے اور مختلف حکمت عملی ہے ہمیں۔ کبھی وہ کہتے تھے کہ ہمیں اسلام آباد پہنچنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، پہلے ہی مسائل حل ہو جائیں گے۔ شاید وہ سمجھ رہے تھے کہ الیکشن کا اعلان ہو جائے گا، یا وہ سمجھ رہے ہیں کہ اتنا میں نے پریشر ڈیولپ کر دیا ہے، پورا پاکستان میرے ساتھ ہے۔ لیکن وہ ان کا آخری جو آپشن بچا تھا وہ اسمبلیاں تحلیل تھی، تو اب اس میں بھی کھٹائی پڑ گئی ہے، تو اس کے بعد اگر وہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کر سکتے تو پھر کیا بچ جائے گا خان صاحب کے پاس؟ خان صاحب تو سیاسی طور پہ بالکل خالی ہاتھ ہو گئے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کے ساتھی تو اڑ رہے ہیں، اس چھتری سے نا ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ انہوں نے پچھلے دنوں لاہور میں پارلیمانی اپنی پی ٹی آئی کی پارلیمانی کا اجلاس بلایا، پارٹی کا اجلاس بلایا، اس میں تقریباً 30 سے 40 افراد ان کے غیر حاضر تھے، اپنے ایم پی ایس میں۔ خان صاحب بالکل، باقی دوسری بات جہاں تک آپ خان صاحب کی باتوں کہتے ہیں، خان صاحب میڈم ریحام خان سے شادی سے لے کے آج تک ہر بات پہ کہتے ہیں مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے غلط کام ہو گیا۔ انہوں نے کبھی کوئی ایسا کام انکار کیا ہے کہ میں نے اچھا کام کیا ہے؟ ان کے پاس ہے کیا عوام کو دینے کے لیے، قوم کو دینے کے لیے؟ سوائے ایک اعلان بیانیہ تھا، چور 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 چور، اور اب تو جن کو چور کہتے تھے ان سے بڑے چور خود دن دن ثابت ہوتے جا رہے ہیں، پروف عوام کے سامنے نظر آتے جا رہے ہیں۔ تو وہ خان صاحب اس طرف جا رہے ہیں جس طرف میں سمجھتا ہوں سیاسی تنہائی کے شکار ہو جاتے ہیں، اور خان صاحب تو اتحادیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں وہ اپنی پارٹی کے اراکین کو بھی ڈھونڈیں گے کچھ دنوں بعد، ان کو بھی ڈھونڈیں گے جو ان کے لیفٹ رائٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی شاید ان کو کچھ دنوں بعد نہ ملے، وہ بھی نیا علاقہ ڈھونڈ رہے ہیں، نئی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، نیا گھر ڈھونڈ رہے ہیں، جان چھپانے کی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو وہ ان کے لیے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ حکومت ٹائم پورا کرے گی اور عوام کی توقعات پہ ہم پورا اتریں گے، اور انشاءاللہ سارے مسائل عوام کے حل بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ گوری صاحب، خان صاحب کی ایک بات تو آپ مانیں کہ وہ غلطیاں تسلیم کر رہا ہے؟ جی ہاں، سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ وہ غلطیاں ہی کر رہے ہیں، تسلیم کرنا اپنے غلطیاں ہی کر رہے ہیں، تو کب سیکھیں گے؟ 22 سال سے جماعت بنائی ہوئی ہے، وہ اپنی جماعت کا آج تک انتخاب نہیں کروا سکے، کسی یونٹ سے لے کے مرکز تک پوری جماعت ان کی نامزدگیوں پہ چل رہی ہے۔ جو آدمی اپنا گھر نہ بنا سکے، اپنے گھر کا کنٹرول نہ سنبھال سکے، اپنے گھر کا نظام نہ چلا سکے، وہ شخص کیا ملک چلائے گا؟ ہم تو پہلے کہتے تھے، اور تو خان صاحب نے کہہ دیا کہ ملک چلانے والے اور تھے، اسمبلیوں کا کورم پورے کرنے والے اور تھے۔ ہم تو اب ان سے نہیں کہنا چاہتے، لیکن ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے ایک نااہل بے وقوف ایسی ان کی اپنا کیا کہتے ہیں لیب سے ایک ایسا ٹیسٹ ٹیوب سے
सियासतदान पैदा किया है जिसने मुल्क भी तबाह कर दिया, कौम को भी तबाह कर दिया, उनको भी रुस्वा कर दिया। गौरी साहब, खान साहब का ये कहना था कि बस एक ही मुतालबा है कि आप इलेक्शन करवा दें, तो हम हुकूमत से और कुछ नहीं चाहते। लेकिन हुकूमत इस हवाले से इनिशिएटिव लिया है। इसहाक डार साहब ने सदर पाकिस्तान से मुलाकात की है, यकीनन उन्होंने कहा होगा कि अफ़ाम व तफ़हीम से ये मामला हल कर सकते हैं, लेकिन ये अगर हल ना हुआ तो फिर खान साहब का बयानिया कहाँ जाएगा? सर, पहली बात तो खान साहब का ऐसा कोई बयानिया था ही नहीं। हुकूमत ली है तो कोई बयान नहीं था, मुखालफिन के खिलाफ इल्जामात ही लगाते रहे, पॉजिटिव बयान नहीं था, उनका कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा मैं इतने घर दूंगा, कहाँ है वो घर? इतने 50 लाख घर देने से कितने बन दिए लोगों को बेघर, हजारों लोग को बेघर, घर गिर गए लोगों के। और आप किसी भी सिंध में चल जाए, पंजाब में चल जाए, कहीं भी चल जाए, इंक्रोचमेंट के नाम पे लोग बेघर हुए फिर रहे, सड़कों पर फिर रहे हैं। इसी तरह आप आगे चले जाए, अगर अपना उन्होंने कहा था कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, वो कहाँ है? कहाँ है वो जो कहते हैं बाथरूमों के दरवाजे पे एक नंबर लिखा हुआ होगा, अगर बाथरूम खराब हुआ तो फला इतला दे? कहाँ है? किसके साथ खेलते रहे वो? खेलते रहे। आप ये देखें कि हम कितने बदकिस्मत लोग हैं। एक पागल, दीवाना, बेवकूफ शख्स इस मुल्क का 3.5 वज़ीर आज़म रहा है, जिसको किसी चीज का पता ही नहीं है। अब हर बात पे कह रहे हैं मुझे नहीं पता, ये काम भी उसने करके दिया, ये काम भी उसने किया था, ये भी काम उन्होंने करके दिया था, अब वो मुझे छोड़ गया इसलिए मैं गया। तो ये सूरत हाल है। खान साहब की सियासत क्या, खान साहब बिल्कुल किसी भी काम के ज़हनी तौर पर पहले खत्म थे, तो किसी एहतियाती डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बल्कि ज़हनी अमराज की किसी अस्पताल में दाखिल करके बाकायदा उनका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। खान साहब इस पोजीशन में नहीं है, सियासत की बात है कि वो वैसे मैं समझता हूँ उनकी सेहत जो है, ज़हनी सेहत जो है इस काबिल नहीं है, तो वो अपना उनको फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए।